अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी खबर दुनिया में इस वक्त जो है फ्लैश कर रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इवेंटफुल है अमेरिका इस वक्त, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। ये जो पाकिस्तान में हम खबरें क्रिएट करते हैं ना, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, फ़लाँ जज ने जनाब डट गया, फ़लाँ जज ने हलफ ले लिया, ये आजकल अदलिया भी सियासी हुई है, हर बंदा ही सियासी है, कोई क्लर्क है, कोई मैं हूँ, कोई और है, सारी सियासी हैं इस मुल्क में। लेकिन इन खबरों की यकीन माने कोई अहमियत नहीं है। दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी कोई अहमियत नहीं है। हमने अपने आप को सिर्फ मसरूफ़ रखा हुआ है, पोलराइज्ड हुए हैं, अपने आप को तकसीम किया हुआ है। आगे चलते हैं। मोदी साहब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और बहुत उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। न सिर्फ फ्रांस में हुआ बल्कि अमेरिका में भी हुआ। नरेंद्र मोदी, आप देखें, वो शख्स है जिस पर अमेरिका के पर वीज़ा हासिल करने की सफ़र की पाबंदी थी। ये वही शख्स है जो इसने वज़ीर आला गुजरात के तौर पर जो कत्लेआम करवाया था मुसलमानों का। और देख लें फिर वक्त कैसे बदलता है। मनमोहन सिंह का जो है ये सारा लगाया हुआ पौधा है। इंडिया ने तरक्की की और ये शख्स कैश करा रहा है। आज वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। चंद ताकतवर तरीन मुल्कों में वो शुमार होता है। हमारे ख़िलाफ़ भी साजिश ना होती, और साजिश यहाँ से ही शुरू हुई। ज़ाहिर है अंदर के बंदे साथ शामिल होते हैं, तो शायद आज हम भी G20 में तो कम से कम शामिल होते। लेकिन शुमाई किस्मत, हमेशा की तरह हम फिर नीचे आए और इंडिया कहीं आगे निकल गया है। और वही हुआ, आपने देखा कुछ दिन पहले जो आपने देखा था ना, उर्दन के शाह हुसैन का, शाह अब्दुल्ला के हालात, जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे, किस तरह अनकंफर्टेबल थे, किस तरह उन्हें चीज़ें डिक्टेट करवाई जाने की कोशिश की जा रही थी। फिर उसी फॉलो अप में मिस्र के प्रेसिडेंट ने जो है वो अपना दौरा ही कैंसिल करा दिया। ये कमज़ोर मुल्कों का, ये जो इस तरह के मुल्क होते हैं ना जो इमदाद पर पल रहे होते हैं, उनका ये हाल होता है। और हमने भी अपने वज़राए आज़म जो हमारे सरबराह ममलकत वहाँ गए हैं, हमने भी उनको इसी तरह देखा है कि इमदाद मांगने गए हैं, किसी और काम के लिए नहीं गए, ट्रेड के लिए नहीं गए। कोई बायलैटरल जो ट्रेड होती है या रिलेशंस होते हैं कोई बराबरी की सतह पर, वो ऐसा हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन आप अपने दुश्मन की भी तारीफ़ करें, अगर वो कामयाब है, अगर आपने कुछ सीखना है तो ये ज़रूरी है। तो जी, पहला ये जो विज़िट है, इसमें मुझे मोदी एक बड़े मुल्क के सरबराह के तौर पर जो है ना इंतहाई काबिल एतमाद नज़र आए। वो जो पहले वाला मोदी का दौरा है, उसके हवाले से इवन उनकी जो जप्पी थी वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे उसमें। वो सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से वो ना चढ़ाई की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जप्पी डाल के, वरना ऐसा कुछ नहीं था। आज बिल्कुल मुझे उनका जो है ना बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट लगी। और जिस तरह उसने इंडिया का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपना दोस्त करार दिया मोदी को या इंडिया को। आप एक चीज़ याद रखें, जो इंट्रो है उसका डोनाल्ड ट्रंप का, या उसने जो प्रोफाइल बयान किया इंडिया का, उसमें सबसे पहली बात क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क, ये डेमोक्रेसी हमेशा से इंडिया का मेरिट रहा है। जब इंडिया रशियन कैप में भी था, तब भी इंडिया के लिए अट्रैक्शन मौजूद थी अमेरिका में, और वो हर दफ़ा इस्तेमाल भी हुई है कि जी वो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो हमारे साथ मिलता जुलता निज़ाम है, वो हमारे साथ चल सकते हैं। पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर डील किया है। ये इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से उसके जो मुखालफत है उसके हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर जनाब, जो इश्यूज़ डिस्कस हुए, पहले तो हम ट्रेड की तरफ चले जाते हैं। जो ट्रेड की बात हुई तो मोदी ने कहा जी हम $500 बिलियन तक जो है ना वो ट्रेड वो लेके जाएंगे। बड़ी बात है, बड़ा मुल्क है, बड़ी तरक्की कर गया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उसने कहा जी इंडिया ने टैरिफ बहुत लगाए हुए हैं अमरीकी मसनूआत पर, कहीं 30% है, कहीं 50% है, कहीं 60% है, और 70% भी है, और बाज़ प्रोडक्ट्स पर तो इससे भी ज़्यादा है। तो हमें जो है जी वो उसने जो गिना हुआ है कि हम जो मंगवाते हैं हम टैरिफ नहीं लगाते यहाँ पर जो इंडिया की प्रोडक्ट्स आती हैं, तो हमें तो जी वो $200 बिलियन का नुकसान होता है इंडिया के साथ ट्रेड में।
اب یہ نا دو طرفہ معاملہ ہے. اگر جو ٹیرف ہے امریکہ لگانی شروع کر دے، کنزیومر سوسائٹی ہے وہاں کی، تو افراط زر بڑھ جائے گا امریکہ میں، مہنگائی ہو جائے گی امریکن پبلک کے لیے. تو اس نے طریقہ کیا نکالا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹریڈ، تو آپ بھی ہماری منڈیوں کے لیے، ہماری منڈیوں میں ہماری پروڈکٹس کے لیے جو ٹیرف ہے وہ کم کریں. اچھی ڈیل کر رہا ہے وہ، اس میں کوئی برائی نہیں. اور اس نے کہا جی انڈین پرائم منسٹر نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس پر کام کریں گے اور جلد از جلد جو ہے نا یہ ٹیرف ہم برابر کی سطح پر لگائیں گے، اور اگر جتنا ٹیرف انڈیا ہم پہ لگائے گا ہم بھی اتنا ہی لگائیں گے، یہ بھی اس نے کہا ہے. خیر یہ بھی ایک ایمیکیبلی وہ مسئلے کا سلوشن دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے انڈیا اس پر کام کرے گا. انڈیا ظاہر ہے بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، بڑی اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کی بات چیت میں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی انڈیا اور امریکہ جو ہے نا وہ ریڈیکل اسلام جو دنیا میں پھیل رہا ہے نا اس کے خلاف مل کر لڑیں گے. یہ بڑی بات ہے اور منافقت کا لیول ہے. ریڈیکل اسلام، ریڈیکل ہندوازم کی بات نہیں کی انہوں نے، جس کے سرخیل ہیں مودی، اور ظاہر نہیں کی. کیوں؟ طاقت ہے جناب انڈیا کے پاس. طاقت کس چیز کی ہے؟ انڈسٹریلائزیشن کی ہے. دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے. اب دنیا کے 5-6 بڑے ممالک میں شمار ہوتے ہیں، انہیں ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ مودی کی میٹنگ اور اس کی شاہ عبداللہ کی میٹنگ دونوں کا تقابل کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو ریڈیکل اسلام ہر جگہ، یہ جو ریڈیکل اسلام کا نام یوز کیا جاتا ہے ہر جگہ، اس سارے یہ جو کام ہے نا اس کا جو والی وارث ہے وہ امریکہ ہے. چاہے افغانستان ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو. ابھی بھی امریکہ کے تعاون سے شام میں وہ جو ریڈیکل اسلام والے آئے ہیں. اور پھر ہماری بدقسمتی، اب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پہلے تو اسلام کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کر کے ہمیں مارا جاتا ہے، پھر ریڈیکل اسلام بنایا جاتا ہے، پھر ان سے کام بھی لیا جاتا ہے، پھر انہیں اپنا دشمن بھی بنایا جاتا ہے، پھر اس دشمن کی بنیاد پر سب کے سب کو مارا جاتا ہے. اس میں پھر مارتے وقت ریڈیکل اور میرے جیسے لوگوں کا جو ہے نا وہ فرق نہیں کیا جاتا. غزہ میں دیکھ لیں، عورتیں اور بچے زیادہ شہید ہوئے ہیں، اور سیریا میں، شام میں اسی سے کام لیا گیا ہے، انہی لوگوں سے، اسی ISS سے، اسی داعش سے، اسی کا القاعدہ سے، جس کے خلاف لڑنے جو ہیں افغانستان میں بھی پہنچے تھے. تو یہ منافقت کا عالم ہے. لیکن دنیا جو ہے سپر پاور ہے جی، امریکہ، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں. اس میں بہت سارے میسیجز ہیں اس خطے کے لیے، ہمارے لیے بھی میسیج ہیں، وہ میں آگے چل کر اس کو کلب کرتا ہوں. اور پھر جناب یہ ہے کہ جی مودی نے کہا جی AI ٹیکنالوجی میں ہم مل کر کام کریں گے. ادھر فرانس میں بھی یہ بات ہوئی ہے، اور اس پر AI کانفرنس بھی جو ہے وہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا. بڑی بات ہے. اور اس میں یہ بھی ان کے درمیان طے پایا امریکہ کے ساتھ بھی کہ AI ٹیکنالوجی پہ بات ہوگی. پھر انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے نیوکلیر جو انرجی ہے اس حوالے سے ہمارا تعاون جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وہ بڑھے گا. جو انہوں نے نیوکلیر ریئیکٹر جو چھوٹے لیول کے بنائے ہیں الیکٹریسٹی حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہم بھی وہ ٹیکنالوجی جو انہیں چاہیے ہوگی وہ ہم دیں گے، اور وہ اس تجربے سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم مل کر کام کریں گے، وہ امریکہ میں بھی انٹروڈیوس کروائیں گے. یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ جی پلانٹڈ سوال بھی تھے. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پلانٹڈ سوال کیسے؟ وہ انڈین جو ہیں صحافی وہ بھی آئے ہوئے تھے. ایک تو سوال کروایا گیا کہ جی وہ خالصتان کے حوالے سے یہاں انڈین انٹرسٹ کے خلاف جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں امریکہ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں وہ اس قتل کی کوشش کی بات نہیں کی، یا وہ کینیڈا میں جو ہردیپ سنگھ نجر قتل ہوا ہے اس کی بات بھی نہیں کی. لیکن انہوں نے کہا جی انڈین انٹرسٹ کے خلاف جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، تو آپ ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا جی مجھے آپ کے ایکسنٹ کی وجہ سے نا آپ کی بات ہی کی سمجھ نہیں آئی. وہ جو ہی انڈین اس جرنلسٹ سے بات گئی تو اسی سوال کو پھر ایک اور انڈین جرنلسٹ نے ریپیٹ کیا کہ جی میں آن ہز بیہاف میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو اس نے جواب ہی نہیں دیا، اس کو بات کو ٹال گیا، اس نے اس بات کو بالکل کوئی وزن ہی نہیں دیا. لیکن جو سب سے اہم بات
جو میرا خیال ہے حاصل بھی ہے اس حوالے سے، وہ جو اس نے ریڈیکل اسلام کا ذکر کیا، میں اس حوالے سے بھی بات کی ہے آپ کے ساتھ۔ ایک شخصیت ہے تحور رانا، اس نے کہا جی ہم یہ انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے عام پبلک کے لیے، اور وہ جو اس کے خاص چینلز ہیں وہاں پر پروپیگنڈا کے لیے بڑا زبردست اعلان ہے۔ ہو از تحور رانا؟ یہ تحور رانا پاکستانی ہے۔ ان پر 2008 کے ممبئی اٹیکس کا جو ہے نا وہ الزام ہے، اور یہ کینیڈین شہری ہیں، میرا خیال امریکہ میں رہ رہے ہیں، کچھ 64-65 سال کے یہ ہیں تحور رانا۔ اب انڈیا نے جو اس کی انویسٹیگیشنز کی ہیں اس میں تحور رانا کو بھی انہوں نے ملزم قرار دیا، اور شاید اس میں انہوں نے کوئی سزا کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ 21 جنوری شاید 2025 کو آلریڈی امریکن کورٹ جو ہے وہ اعلان کر چکی ہے کہ یہ تحور رانا کو انڈیا کو دے دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کریڈٹ لے لیا، اسی کو ٹرمپ کہتے ہیں، اسی کو ٹرمپلو میسی کہتے ہیں۔ اس نے اعلان کر دیا جی کہ جی وہ ہم انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں، اور کریڈٹ لے لیا۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے ہمیں میسیجنگ جو ہے وہ بڑی خطرناک کی جا رہی ہے۔ یہ میں نے پروگرام کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ پاکستان، ایران اس حوالے سے ایک جگہ کلب کیے ہوئے ہیں۔ ایران کے بعد پاکستان کی باری، پاکستان اور اسپیشلی چائنا کے حوالے سے پاکستان کو روکنا، یہ بھی بڑا جو ہے نا معاملہ ہے، اور اس کے لیے یہ ایک نئی چیز نکالی گئی ہے۔ اب اس شخص کو اس کے حوالے کیا جائے گا انڈیا کے، تو اس سے جو مرضی نکلوایا جائے۔ اب وہ ممبئی اٹیک کی آپ سنیں بات، باقی تو چیزیں اور میں ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر تھا آرمی میں، اور یہاں سے ریزائن کر کے اور وہ کینیڈا چلا گیا، وہاں شفٹ ہو گیا، اس کی فیملی بھی وہیں رہتی ہے۔ اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ سہولت کاری کی ہے۔ اور ایک وہ آپ نے شخص کا نام سنا ہوگا اسی ممبئی اٹیک کے حوالے سے، ڈیوڈ ہیڈلے۔ اس کا اصل نام داؤد گیلانی تھا، اور اس نے جناب دوسری اسٹیٹ میں جا کے اپنا نام جو ہے نا ڈیوڈ ہیڈلے کر لیا۔ اس کی شکل صورت، آنکھیں جو ہے نا وہ جو وائٹ لوگ ہیں ان جیسی تھی، تو وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس نے فائدہ حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ بھارت کے دورے کرتا رہا، اور وہاں اس نے جناب وہ ساری جاسوسی کی، وہاں کی تصویریں لیں جہاں پر ممبئی اٹیکس ہوئے، یہ جو برائے ہوٹل تھا یا وہ جو 2-3 اور جگہیں تھیں، تو وہاں پر جناب اس نے کہا کہ جی اس کو، وہ میرا خیال اس نے شاید کوئی ایگریمنٹ کیا کہ مجھے وہاں نہ بھیجا جائے تو یہاں پر میری تفتیش کی جائے، کچھ اس طرح کا ایگریمنٹ ہوا۔ تو وہ ڈیوڈ ہیڈلے کے حوالے سے ہے کہ جی یہ جو شخص تھا نا تحور رانا، یہ سہولت کار تھا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ جو بعد میں تفتیش میں بھی سامنے آیا کہ یہ شخص جو ہے یہاں جا کر افغانستان میں جا کر القاعدہ کے لوگوں سے ملتا رہا ہے۔ اس پر الزام ہے، یا تفتیش میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ الیاس کشمیری ایک بڑا مشہور جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک پہلا پاکستانی اوریجن کا شخص تھا جو القاعدہ کے ساتھ مل گیا اور پھر القاعدہ کی شورا میں شامل ہو گیا، ایسا دماغ تھا۔ تو انہوں نے ممبئی اٹیکس کو بڑا کیا، یہ القاعدہ نے ہائی جیک کیا تھا۔ اب اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، اس میں ہمیں باندھنے کی کوشش ہوگی کہ جی یہ دیکھ لیں اس شخص نے فلاں لوگوں کے نام لیے ہیں، اور اس وجہ سے جناب یہ پاکستان کا ہی جو ہے نا معاملہ وہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے، اور یہ شخص بھی پاکستانی اوریجن کا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ مجھے لگتا ہے کہ بھی یہ خطرناک بات ہے، انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر وہ میں نے جو ججز کی بات کی، اور ہر کوئی سیاستدان ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے وہ بھی سیاستدان ہے، تو ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو یہاں پر جناب ہم اپنے 20 لوگ انڈیا نے یہاں پر قتل کیے ہیں، اور نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اس کے باوجود ہم وہ کہیں نہیں بھیج سکے، کہیں نہیں دنیا کو بتا سکے کہ انڈیا پاکستان میں کیا کر رہا ہے۔ ہم یہی نہیں بتا سکے کہ یہ انفیکٹ ممبئی اٹیک جو ہے یہ القاعدہ کا پلان تھا، اس میں یہ الزام ہے جو میں نے پڑھا ہے، اب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، جو میں نے گوگل کر کے بھی دیکھا کہ جی یہ ایک کوئی پاکستانی آفیشل تھا، اس کے ساتھ رابطے میں تھا، پھر اس کے ذریعے اس نے وہ ڈیوڈ ہیڈلے کی جو سہولت کاری کی، وہ وہاں جا کے جاسوسی کرتا رہا، لیکن وہ جاسوسی کر کے اس نے دیا کس کو یہ سارا کچھ پلان؟ وہ الیاس کشمیری کو دیا، مارا گیا، وہ میرا خیال ڈرون اٹیک میں مارا گیا، تو وہ تو القاعدہ کا تھا۔
تو اس طرح جناب یہ پاکستان کی طرف جو ہے نا وہ چیزیں موڑنے کی کوشش کی ہے اور کامیاب کوشش کی ہے. کریڈٹ لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, لیکن یہ جو ہے ایک میسج ہے کہ ہم انڈیا کو پریفر کریں گے. ایون بنگلہ دیش کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں بنگلہ دیش جو ہے نا وہ پرائم منسٹر مودی کے حوالے کرتا ہوں. بات اتنی ہی کی ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا جذباتی نہ ہوا کریں. بنگلہ دیش جو ہے نا اس کی بڑی وولٹائل ہسٹری ہے, اس لیے سکون سے پرسن اسپیسیفک جو ہے نا تعلقات نہ بنائیں بنگلہ دیش سے بھی. اور یہی غلطی انڈیا نے بھی کی ہے, وہ ہم نے نہیں دہرانی. خیر آگے چلتے ہیں. یہ جناب اسپیس میں بھی جناب تعاون ہوگا. اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے انڈیا کا اور امریکہ کا تعاون بڑھایا جائے گا. بڑی بڑی باتیں ہیں اور عزت کی باتیں ہیں انڈیا کے لیے. سچی بات ہے, کامیاب دورہ ہے جس کو کہتے ہیں کامیاب دورہ. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ امداد کا اعلان ہو گیا یا کہا کچھ نہیں, امریکی پریزیڈنٹ نے کوئی شکایت نہیں کی, تو وہ یہاں پر کہا جاتا ہے جی بڑا کامیاب دورہ ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا پتہ ہے؟ کچھ ہی دنوں بعد سامنے آ گیا کہ کشمیر سرنڈر ہو گیا. یہ جیت کے آئے تھے ورلڈ کپ. ہمارے حالات یہ ہیں, سب کے یہی حالات ہیں. ہمیں اب ترقی کرنی ہے, ہمیں دوبارہ واپسی جو ہے نا اپنی کرنی ہے, تبھی جا کر یہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. پھر جناب کیا خوش قسمتی ہے, وہ رشیا نے باقاعدہ جو ہے نا آفیشلی وہ اعلان کیا کہ وہ ہم Su-57 اسٹیٹ آف دی آرٹ طیارے جو ہیں نا بنے بنائے جو تیار کھڑے ہیں وہ ہم انڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور ادھر امریکہ نے کہا کہ نہیں, ہم F-35 طیارے جو ہیں وہ جو ہے انڈیا کو دینے کو تیار ہیں. تو کیا بات ہے. اور اگر F-35 جو ہیں انڈیا کو اگر مل جاتے ہیں تو پاکستان تو چھوڑیں, انڈیا چائنا کے ساتھ وہ جو ہے میچ کر جائے گا انڈیا کی ایئر فورس. ادروائز وہ بہت پیچھے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھی انڈیا کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں, کس کو وہ ابلائز کرتا ہے یا دونوں کو ابلائز کرتا ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن اچھی ڈیل ہے, کاروباری ڈیل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے F-35 آگے بڑھ کر ڈیل کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ F-35 کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے اسے جب صدر نے خود کہا ہو تو اگنور کرنا مشکل ہو جائے گا. انڈیا F-35 کی طرف جائے گا اور پھر انڈین ایئر فورس پاکستان کے حوالے سے, میں سچی بات یہ ہے کہ بھی ہمارے پاس F-16 ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ F-35 کے ایکول ہمارے پاس کوئی ایسا طیارہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے ان کی ایئر فورس کو برتری حاصل ہو جائے گی اور ادھر ایکول ہو جائیں گے چائنا کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اس دورے سے انہوں نے جو حاصل کی ہے کہ رشیا اور امریکہ دونوں ہی وہ جناب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لے لیں. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے تعریف کی کہ یہ یوکرین کی جنگ میں جو رشیا کو اور چائنا کو جو ہے ایک میسیجنگ کی ہے انڈیا نے. اس نے بتایا نریندر مودی نے کہ میں رشین صدر کو کہا کہ امن ہی ہر مسئلے کا حل ہے, ہم نیوٹرل نہیں ہیں. بڑا فکرہ بولا انہوں نے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں, ہم امن کے ساتھ ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اور پھر جناب یہ بات کہ جی چائنا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اگین پلانٹڈ سوال کیا گیا کہ انڈیا اور چائنا کی جو آپس میں رائولری ہے اور اس حوالے سے انڈیا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا کا کس طرح راستہ روک پائے گا. آپ ایسے ہی سمجھ لیں, اسی طرح کا سوال تھا, پلانٹڈ سوال تھا, انڈین جو ہے نا جرنلسٹ کی طرف سے تھا. تو کیا جواب ملا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے؟ شی جن پنگ کو انہوں نے کہا جی وہ میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. میری پچھلی دور صدارت میں بالکل انہوں نے اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا کہ ہم انڈیا کو اس حوالے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی چائنا کے ساتھ تو ہم کمپٹیشن میں یا کسی کے ساتھ جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے. میں تو کہتا ہوں جو ہم اسلحے کی دوڑ شروع کی ہوئی ہے 4 سے 5 سال میں, چائنا کے بعد بھی پاس بھی اتنا ہی اسلحہ ہوگا, نیوکلیئر اسلحے کی بات کر رہے تھے, جتنا ہمارے پاس اور رشیا کے پاس ہے. تو میں تو رشیا اور چائنا کو آفر کرتا ہوں, میں تو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہم $950 بلین خرچ کرتے ہیں اس کام پہ, وہ $450 بلین خرچ کر رہے ہیں اور $100 بلین جو ہے رشیا خرچ کر رہا ہے. تو ہم کیوں اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ ہم تو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور میں اس کی طرف جاؤں گا. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انڈیا جو ہے نا اپنا کوئی حصہ ڈالے یا انڈیا جو ہے ہمارے پراکسی کے طور پر چائنا کے خلاف کام کرے گا. میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو اگلی دنیا ہے یہ پاورفل پرسنالٹیز
اور پاورفل کنٹریز کا وقت ہے. اسی لیے جناب نریندر مودی ایک پاورفل پرسنالٹی اور پاورفل ملک کے طور پر ان کی عزت کی گئی ہے. یہ ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں. یہ وہ جو معاملات تھے، میں نے کہا کہ بھی پاکستان کے حوالے سے بھی وہ تحور رانا والی خبر جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. میرا خیال ہے آج کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.